اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الوضع تعیینی و تعینی ثم ان دلالت الالفاظ على معانیها الاصل فيها ان تكون ناشئة من الجعل والتخصیص ويسمى الوضع حينئذ تعیینیا وقد تنشأ الدلالة من اختصاص بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال على درجة من الكثرة أنه تؤلفه الأذهان على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى ويسمى الوضع حينئذ تعینیاً۔ اس کے بعد پھر ایک اللہ کا مطلب ہے عزیزو، بحث ہماری اصول فقہ کے جناب آغائے مظفر کی جو اصول فقہ ہے اس میں چل رہی تھی، اور ہم جو ہے ایک مدخل کی بحث پڑھی تھی المدخل کے عنوان سے، اور اس میں ہم نے کہا تھا تعریف و علم الاصول، علم اصول کی تعریف کیا ہے، تو عرض کیا تھا علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی۔ علم اصول فقہ ایسے اصولوں کا علم ہے، ٹھیک ہے، علم اصول فقہ جو ہے اس میں ایسے قوانین اور قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جن قواعد کا نتیجہ جو ہے طرق استنباط حکم شرعی میں واقع ہوتا ہے۔ علم اصول کی تعریف ہم بھائیوں کیا کی تھی؟ علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم شرعی۔ علم اصول فقہ علم ہے، ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد کے بارے میں بحث ہوتی ہے جن قواعد کا نتیجہ استنباط حکم شرعی میں واقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو حکم ہے استنباط حکم شرعی، حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم واقعی اور حکم ظاہری۔ حکم واقعی کیا تھا؟ علم میں ہوگا بات آپ کے، حکم واقعی کیا تھا؟ حکم واقعی وہ تھا جو کسی چیز کے لیے ثابت ہو، ٹھیک ہے نا، باقط نظر اس کے علم اور جہل کے، خود حکم اس شے کے لیے آیا ہو، بذات خود شے پر حکم آیا ہو، جانوں یا نہ جانوں، خود جب خود اس شے پر حکم آیا ہو، حکم ثابت ہو ایک چیز کے لیے، ٹھیک ہے نا، باقطع نظر اس کے کہ بلا مکلف کو اس کا علم ہو یا اس سے وہ جاہل ہو، ٹھیک ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، البتہ اگر اس شے کا، ٹھیک ہے نا، علم ہو گیا کہ اس کا یہ حکم ہے تو پھر عمل نہ کیا تو عقاب ہوگا، لیکن اگر جاہل ہوا تو معذور ہوگا، حکم اسی طرح اس شے پر رہے گا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم واقعی۔ حکم واقعی جب حکم کسی چیز پر آیا ہو، جب حکم کسی چیز کے لیے ثابت ہو، بما ہوا فی نفسہ، بذات خود اس پر، ٹھیک ہے نا،
मा कत नज़रन अय्य शैन आखर, दूसरी चीज़ से कत नज़र यानी इल्म व जहल से हट कर खुद उस चीज़ पर हुक्म आया है, चाहे मैं उसको जानूं या न जानूं। मैं जाहिल भी हूं तो वो हुक्म है, मैं जानूं तो भी है, न जानूं तब भी उस चीज़ के लिए हुक्म है। ठीक है, मसलन हुक्म आया है कि शराब हराम है, चाहे मुझे इल्म हो या मुझे इल्म ना हो, शराब हराम ही है। ठीक है, नहीं, इसको कहते हैं हुक्म वाकई। और जो दलील उसके ऊपर दलालत करती है उसका नाम है दलील इज्तिहादी। हुक्म वाकई के ऊपर जो दलील आती है उसका नाम है दलील इज्तिहादी। अजीजो, दूसरी बात यह थी कि जब हुक्म किसी चीज़ के लिए साबित हो, जब हुक्म वाकई उसका मजहूल हो, जब हुक्म किसी चीज़ पर आए जब उसका हुक्म वाकई मजहूल हो। हुक्म वाकई से, ठीक है ना जानने की सूरत में जो हुक्म किसी चीज़ पर आता है उसको कहते हैं हुक्म ज़ाहिरी। जो हुक्म किसी चीज़ पर आया हो जब हुक्म वाकई का इल्म ना हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हुक्म ज़ाहिरी। और जो दलील दलालत करती है उसका नाम है दलील फ़क़ाहती या असले अमली। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमने जो बात की, अपने भाइयों की खिदमत में साथ रहना दोहरा रहा हूँ, वो ये था मौजू इल्म उसूल। इल्म उसूल का मौजू क्या है। मंतकी कहते थे कि इल्म उसूल क्या एक ख़ास मौजू होना चाहिए। हर इल्म के लिए एक मौजू का होना ज़रूरी है, तो पस इल्म उसूल के लिए भी एक मौजू का होना ज़रूरी है। लिहाजा बाज़ ने कहा मंतकियों की पैरवी में कि इल्म उसूल का मौजू अदिल्ले अरबा है, किताब सुन्नत इजमा अक्ल है। और बाज़ ने इस अदिल्ले अरबा के साथ इस्तिसाब का इजाफ़ा कर दिया, और बाज़ ने फिर जो है ना ये कहा कि अदिल्ले अरबा इस्तिसाब कियास इस्तिसान है। ठीक है, लेकिन जनाब आग़ाए मुज़फ़्फ़र फरमाते हैं कि आगा जान इस इल्म उसूल का कोई ख़ास मौजू नहीं है। मुसन्निफ़ का नज़रिया क्या है, इल्म उसूल का कोई ख़ास मौजू नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के बारे में बहस करता है, और वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हमारी गर्ज़ में शरीक हैं। और वो क्या है, इस्तिंबात हुक्म शरई। जनाब जगह मुज़फ़्फ़र फरमाते हैं इल्म उसूल का कोई ख़ास मौजू नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो हमारी गर्ज़ में शरीक हैं उनके बारे में बहस करता है। और हमारी गर्ज़ क्या है, हुक्म शरई का इस्तिंबात करना। ये है जनाब मुसन्निफ़ की नज़र। सवाल, मुसन्निफ़ की नज़र में इल्म उसूल का मौजू क्या है, कोई ख़ास मौजू नहीं है। मौजूआत शत्ता, मुख्तलिफ़ मौजूआत के बारे में, ठीक है या नहीं, बहस करता है, जो सारे मौजूआत मुख्तलिफ़ हमारी गर्ज़ में शरीक हैं। और हमारी गर्ज़ क्या है, हुक्म शरई का इस्तिंबात करना। ठीक है, फ़ायदा इल्म उसूल क्या है, इल्म उसूल का फ़ायदा, क्लियर हो गई बात, हुक्म शरई का इस्तिंबात करना अदिल्ला से। हुक्म शरई को अदिल्ला से इस्तिंबात करने के लिए इल्म उसूल हमारी मदद करता है। ठीक हो गई बात। इसके बाद आगे जान, पहली तो इल्म उसूल की तारीफ़ आई दोबारा हो गई। ठीक है, मौजू इल्म उसूल, फ़ायदा, इल्म उसूल की अबास आगा ने कितनी की हैं, 4। ये चौथी पॉइंट है। मबाहिस अल्फाज, नंबर 2 मबाहिस अकलिया, नंबर 3 मबाहिस हुज्जत, नंबर 4 मबाहिस उसूल अमलिया। ठीक है, ये बहस
تمام ہوئی المدخل کے اندر، یہ ساری بحثیں تھیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو یاد ہے مقدمہ میں کہا مقدمہ المقدمہ، تو مقدمے کے اندر ہم بات کر رہے تھے کہ 14 بحثیں کرنی ہیں۔ پہلی تھی حقیقت الوضع، ٹھیک، اس کے اندر سوال یہ کیا تھا کہ کیا الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے یا بالوضع والاعتبار ہے؟ دو نظریے تھے، مصنف کا نظریہ ہے کہ بالوضع والاعتبار ہے، اور ایک اور نظریہ تھا جناب سلیمان ابن عباد کا، وہ کہتے تھے الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے، اور اس کو سلیمان ابن عباد کے نظریے کو قبول نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ دوسرا ٹاپک جو تھا اس مقدمے میں وہ یہ تھا من الواضح، واضح کون ہے؟ تو کہا گیا کہ ہر لغت کا واضح اولیہ کون ہے؟ 3 نظریے تھے۔ واضح اولیہ خداوند متعال ہے۔ نمبر 2، واضح اولیہ ہر لغت میں فرد خاص ہے، جیسے لغت عرب کا واضح اولیہ یعرب ابن قحطان ہے۔ تیسرا نظریہ، واضح اولیہ تمام افراد بشر ہیں، فرد خاص نہیں ہیں، اور اسی کو مصنف نے کیا کیا گا جان؟ قبول کیا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ ساری بحث کو آج پھر دہرا دیا ہے۔ شروع والی بحثیں ہیں، مقدماتی بحثیں ہیں، کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائیں، میں صحیح توضیح نہ دے پاؤں اور مطلب مشخص نہ ہو پائے۔ دیکھو میں اگلے درس میں پچھلے کو پھر دہرا لیتا ہوں، انشاءاللہ بار بار نہیں دہراؤں گا آگے، لیکن شروع ہے نا، تاکہ مطلب پختہ ہوتا ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے یہاں تک مقدمے کے اندر حقیقت وضع روشن ہو گئی، ذاتی ہے یا بالوضع ہے؟ ذاتی نہیں، بالوضع ہے۔ دوسرا بحث یہ من الواضح، واضح کون ہے؟ 3 نظریے ہیں، اولیہ، واضح اولیہ خداوند ہے، کتاب کے اندر نظریہ نہیں آیا۔ دوسرا واضح اولیہ ہر لغت کا فرد خاص ہے، ٹھیک، اور تیسرا نظریہ ہے واضح اولیہ تمام افراد بشر ہیں، اور یہی تیسرا قول حق ہے، اور کتاب کے اندر 2 قول ہیں۔ پہلا کہ واضح اولیہ خدا ہے، وہ بیان ہی نہیں ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اچھا جناب، المقدمتوں میں جو کہا 14 بحثیں ہونی ہیں، 14 14، تیسری الوضع تعیینی و تعینی، ٹھیک، اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے، وضع تعیینی اور وضع تعینی۔ وضع کی اقسام ہیں، وضع تقسیم وضع بے لحاظ منشاء وضع ہے، 2 تقسیم وضع بے لحاظ معنی ہے، اور ایک تقسیم وضع بے لحاظ لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ جو تقسیم ہے الوضع تعیینی و تعینی، یہ تقسیم وضع بے لحاظ منشاء وضع ہے۔ یہ تقسیم وضع تعیینی اور تعینی یہ کس لحاظ سے ہے؟ بے لحاظ منشاء ہے، منشاء وضع، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چوتھی آ رہی اقسام الوضع، وہ بالحاظ وضع بے لحاظ معنی ہیں۔ پھر ایک آئے گی وضع کی تقسیم بے لحاظ لفظ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی پہ جائیں، تیسری بحث الوضع تعیینی و تعینی، یہ کس لحاظ سے ہے؟ وضع بے لحاظ منشاء، وضع بے لحاظ منشاء جناب تقسیم ہو رہی ہے وضع تعیینی اور وضع تعینی۔ یہ تقسیم وضع تعیینی اور تعینی وضع بے لحاظ منشاء ہے، منشاء کے اعتبار سے ہے۔ جی جناب، وضع کی 2 قسمیں ہیں منشاء کے لحاظ سے، وضع تعیینی، وضع تعینی۔ وضع تعیینی کیا ہوتی ہے جی؟ یہی ہے جو اوپر پڑی تھوڑی سی تعریف، ٹھیک ہے۔ جعل اللفظ بإضاء المعنى وتخصیصه به، لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا اور لفظ کو معنی کے لیے خاص کر دینا،
یہی وض تعینی ہے. جب ایک آدمی ہو وہ لفظ کو ایک معنی کے مقابلے میں قرار دے اور اس لفظ کو ایک معنی کے مقابلے میں خاص کر دے، اس کا نام ہے وضع تعینی. وضع تعینی یعنی لفظ کو معنی کے لیے خاص کر دینا، لفظ کو معنی کے لیے قرار دینا، اس کا نام ہے وضع تعینی. وضع تعینی کیا ہے؟ مثلاً جناب وہی بات جو کر چکا ہوں، لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا، لفظ کو معنی کے مقابلے میں رکھنا. اللہ تعالیٰ نے زید کو بیٹا دیا، اس کا نام وہ کچلو، وہ چھوٹا جو آیا ٹھیک ہے وجود میں، تو اس کا نام رکھا کیا؟ حسن. اللہ تعالیٰ نے زید کو بیٹا دیا، نام اس کے کیا رکھا؟ حسن. یہ ہو گئی وضع تعینی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لفظ کو معنی کے لیے قرار دینا وضع تعینی ہے. اور دوسری وضع تعینی ہے جس میں کوئی واضح معین نہیں ہے بلکہ جو ہے کثرت استعمال ہے. ایک لفظ ایک معنی میں کثرت استعمال سے استعمال ہوا ہے، استعمال ہوتا رہا ہے حتیٰ کہ ذہن اب اتنا مانوس ہو گیا ہے کہ جب لفظ سنیں تو وہ معنی جو ہے ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے وضع تعینی. وضع تعینی یعنی جو کثرت استعمال سے وجود میں آئی ہے، کوئی واضح معین نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آگا مطلب پہنچا پایا یا نہیں؟ واضح تعینی کیا ہوگا جی؟ واضح تعینی یہ ہے کہ ایک کوئی خاص بندہ ہے جس نے لفظ کو معنی کے لیے قرار دیا ہے، لفظ کو معنی کے مقابلے میں کوئی قرار دینے والا ہے. ٹھیک ہے، لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا وضع تعینی ہے. اور لفظ معنی کے ساتھ خاص ہو جائے لیکن کثرت استعمال سے ہو. لفظ ایک معنی کے ساتھ خاص ہو جائے، کثرت استعمال سے ہو، کسی نے اس کو قرار نہ دیا ہو، کثرت استعمال سے. جب ایک لفظ ایک معنی میں کثرت استعمال سے استعمال ہو تو اس کا نام ہے وضع تعینی. وضع تعینی محصول کثرت استعمال ہے. وضع تعینی کثرت استعمال سے پیدا ہوتی ہے. جب ایک لفظ ایک معنی میں کثرت سے استعمال ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر وہ لفظ جو ہے اسی معنی میں کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے. مثلاً آگا صلات اس کا معنی شروع میں تھا دعا. اب یہ صلات یہ ارکان مخصوصہ جو تکبیر، رکوع، قیام، سجدہ کرتے ہیں یہ بندے کے ذہن میں آتی ہے. جب کہیں صلات تو یہ ارکان مخصوصہ ذہن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ صلات کا معنی ابتدائی دعا ہے. توجہ فرما لیا آپ نے. مثلاً حج کا لغوی معنی ارادہ ہے، لیکن اب کہیں حج تو یہی مکے میں جا کر جو حج کرتے ہیں، عرفات، مشعر الحرام، طواف، سعی صفا مروہ، ادھر ذہن جاتا ہے. توجہ فرمائیے یا نہیں؟ آگا وضع تعینی کیا ہوئی؟ وضع تعینی کیا ہے؟ وضع تعینی یہ ہے کہ لفظ کو ایک معنی کے لیے خاص کر دینا، لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا، لفظ کو معنی کے لیے معین کرنا، یہ وضع تعینی ہے. اچھا، وضع تعینی کیا ہے؟ لفظ کا معنی کے ساتھ خاص ہو جانا لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ معنی کے لیے خاص ہوا ہے. لفظ کا معنی کے ساتھ خاص ہو جانا لیکن کثرت استعمال سے ہوا ہے. لفظ معنی میں کثرت استعمال کے ساتھ خاص ہوا ہے، اتنا خاص ہوا ہے کہ لفظ سنیں
تو وہی معنی ذہن میں آ جاتا ہے۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوضع تعینی و تعینی، الوضع تعینی و تعینی، ثم ان دلالت الالفاظ علی معنیها الاصل فیہا ان تکون ناشئۃ من الجعل والتخصیص۔ الفاظ کی دلالت معنی پر اصل میں کیا ہے؟ ان تکون ناشئۃ من الجعل والتخصیص، دلالت پیدا ہوتی ہے جعل اور تخصیص تھے۔ یسمى و یسمى الوضع حینئذ تعینیا، وضع کو اس وقت تعینی کا نام دیا جاتا ہے، تعینی معین کنندے، یعنی جو معین کرنے والا ہے جس میں۔ وقد تنشأ دلالت من اختصاص اللفظ بالمعنى على حاصل هذا الاختصاص من الکثرة فی الاستعمال، دلالت پیدا ہوتی ہے لفظ، وقد تنشأ دلالت من اختصاص اللفظ بالمعنى، کبھی کبھی دلالت پیدا ہوتی ہے لفظ خاص ہوتا ہے معنی کے ساتھ، الحاصل هذا الاختصاص، اور یہ اختصاص حاصل ہوا ہے من الکثرت فی الاستعمال، یہ اختصاص کثرت استعمال سے حاصل ہوا ہے، علی درجۃ من الکثرت، اتنا درجہ، انہو تؤلف الاذہان علی وجہ، کہ اذہان مانوس ہیں علی وجہ اذا سمع اللفظ ينتقل سامع منه الی المعنی، اذہان مانوس ہیں اس طرح کے اذا سمع اللفظ، جب لفظ کو سنا جائے تو سامع اس لفظ سے معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى الْوَضْعُ حِینَئِذٍ تَعَیُّنِیًّا، وضع کو اس وقت تعینی کا نام دیا جاتا ہے۔ جلدی جلدی آگا دوبارہ، الوضع تعینی و تعینی، ثم ان دلالت الالفاظ علی معنی الاصل فیہا ان تکون ناشئۃ من الجعل والتخصیص ویسمى الوضع حینئذ تعینیا، الفاظ کی دلالت معنی پر اصل میں کیا ہے کہ وہ دلالت پیدا ہو جعل اور تخصیص سے، اس وضع کو اس وقت تعینی کا نام دیا جاتا ہے۔ وقد تنشأ دلالت من اختصاص اللفظ بالمعنى حاصل بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الکثرة فی الاستعمال، اور کبھی کبھی یہ دلالت جو ہے پیدا ہوتی ہے لفظ خاص ہوتا ہے معنی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور یہ اختصاص کثرت استعمال سے حاصل ہوتا ہے، اس درجے پہ کثرت استعمال اس درجے پہ ہے، ٹھیک ہے، انہ تؤلف الاذہان علی وجہ، کہ اذہان اس سے مانوس ہیں اس طرح کہ جب لفظ سنا جائے تو سامع کا ذہن اس لفظ سے معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ویسمى الوضع حینئذ تعینیا، اور اس وقت وضع کا نام رکھا جاتا ہے وضع تعینیا، تعینی اور تعینیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک پھر سادہ لفظوں میں بولوں، تعینی اور تعینی، یعنی معین کرنے والا، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے جو خود بخود معین ہو گئی ہے، کثرت استعمال سے خود بخود معین ہو گئی ہے، جو خود بخود لفظ معنی کے ساتھ خاص ہو جائے، کثرت استعمال سے کوئی معین کرنے والا نہ ہو، کثرت استعمال سے ہو تو اس کو وضع تعینی کہتے ہیں، جس کا کوئی معین کرنے والا ہو، یعنی لفظ کو معنی کے لیے وہ قرار دے، لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں وضع تعینی۔ موفق مید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔